मैं मुजाहिद जमशेद क्रिक लॉक के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ। जैसा कि आपको पता है PSL 10 जो है इस वक्त पूरे अरूज पे है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रही है। और इस PSL 10 में जो इस वक्त डिफरेंट ग्राउंड में खेला जा रहा है, उसके रिज़ल्ट के साथ साथ हमने गेन क्या किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ये 10वां सीज़न है और इसमें आपने गेन क्या किया। आपने इसमें फ़ाइनेंशियली तौर पे या कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हम अक्सर कहते हैं कि जी कितने इमर्जिंग प्लेयर्स आपने प्रोड्यूस किए इस प्लेटफॉर्म से, इस हवाले से बात करेंगे हम आज मोहसिन साहब के साथ। मोहसिन साहब वेलकम, आपको एक दफ़ा फिर क्रिक लॉक में हम वेलकम करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया होता है आपका। बात करते हैं हम मुद्दे पे। अक्सर हम बात करते हैं कि जी हम आपके चैनल पे वो बात हो रही होती है जो नॉर्मली डिफरेंट चैनल्स पे बात नहीं हो रही होती है, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं मुद्दे पे। मुद्दा नंबर 1, आप मुझे ये बताएं कि आपने PSL 10 में जो आपके एमर्जिंग प्लेयर हैं, जिसको हम कहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की तैयार हो रही है, उस हवाले से आपका क्या तज्ज़िया है? देखिए मिजाज साहब, शुक्रिया। देखें, होता क्या है कि जब भी आपने PSL का जो मकसद है वो क्या है, PSL क्यों कराया जाता है, यहाँ से हम बात शुरू करेंगे। मैं अपने व्यूवर्स से बात करना चाहूँगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार की जाती है तो उसका कुछ वक्त, उसका कोई मकसद होता है, उसकी कोई वजह होती है। PSL का मकसद नंबर 1 तो ये होता है कि आप एक नर्सरी ढूंढें जो अपकमिंग क्रिकेटर्स लेके आएँ, प्लेयर्स लेके आएँ कि जिन्होंने आगे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट को सर्व करना है। ज़ाहिर है हर साल आपको नई नर्सरी चाहिए, नया ब्लड चाहिए, नए लोग, नए प्लेयर्स चाहिए जो आके आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्व करें। पहला मकसद ये होता है कि आपके बेंच स्ट्रेंथ ढूंढनी है आपने। इसका दूसरा मकसद एक बहुत बड़ा मकसद है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है, वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। क्योंकि उसमें हमने पैसा भी कमाना है, PCB ने भी कमाना है, स्पॉन्सर ने भी कमाना है, प्लेयर ने भी कमाना है। तो ये एक उसका दूसरा एक एस्पेक्ट है। और ये दोनों ही एस्पेक्ट जो हैं इसमें हम लैग कर रहे हैं, लैग नहीं कर रहे बल्कि मतलब वो फैंटी खा रहे हैं, आप कह सकते हैं एग्जिस्ट नहीं फैंटी कर खा रहे रहे हैं। हैं। एक तो होता है लैग करना कि चले जी कोई चीज़ है लेकिन थोड़ी है, यहाँ चीज़ ही नहीं है। नंबर 1 आपने अभी इमर्जिंग प्लेयर्स का जिक्र किया, नए प्लेयर्स का जिक्र किया, इसमें मैं दोनों ही मिक्स करूँगा, इमर्जिंग को भी और उनको भी कि जिन पे हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारी फ्यूचर टीम होगी। इसमें अगर हम बैट्समैन्स की बात करें तो हम क्या सोच रहे हैं, यासिर खान, उस्मान खान, समद, हसन नवाज़, इन लोगों पे हम सोच रहे हैं कि ये लोग हमें आगे मिले हैं। कल एक लड़का सदाकत, उसने स्कोर किया एक आध मैच में, उसने कर दिया है, नईम है। तो ये बैटिंग स्ट्रेंथ है जिस पे आप सोच रहे हैं। 2-3 अदर दैन ऑब्वियसली बाबर आजम एंड मैं यूसुफ है, आप इमर्जिंग प्लेयर में कह सकते हैं। साथ है कल जो एक और ये नए लोग हैं अदर दैन बाबर एंड रिजवान। तो ये इन लोगों को आप सोचते हैं कि ये हमारी आगे टीम को बैटिंग को सर्व करेंगे। मैं ये समझता हूँ, आप ख़ुद एक क्रिकेटर हैं, मैं ये समझता हूँ और मैं इन अपने तमाम दोस्तों से जो हमें देख रहे हैं उनसे पूछता हूँ कि क्या इनमें से कोई ऐसा प्लेयर आपको नज़र आता है जो टेक्निक वाइज, जो अपनी स्किल वाइज इंटरनेशनल क्रिकेट को मीट कर रहा है? बिल्कुल नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। बीइंग क्रिकेटर आप मुझे बताइए, आपने खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, आप एक पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आप खुद एक बहुत बड़े बैट्समैन हैं। आप मुझे ये बताइए कि वो कैसे आप उस बंदे को बैंक कर सकते हैं या उस पर कंसिडरेशन करते हैं कि जिन प्लेयर्स का हमने नाम लिया ये सारे ऐसे हैं कि पहले मैच में स्कोर हुआ, अगले में एक्सपोज हो गए, अगली टीम आई, उसने एक होमवर्क करके आपके सामने आके खड़ी हो गई और उस बंदे को स्कोर नहीं करने दिया। ये जितने प्लेयर्स हैं कोई एक आप मुझे बता दें कि जिसको कवर्स में पॉइंट पे खेलना आता हो, कोई ऐसा प्लेयर मुझे नज़र नहीं आया। सारे लेग ऑन साइड के प्लेयर हैं, वन डायमेंशन प्लेयर। आपने बहुत खूबसूरत बात की। अब आप ये देखिए
کہ پہلے میچ میں وہ ٹانگ پہ سکور کر لیا، آن سائڈ پہ اس نے سکور کر لیا، ون ڈائمینشن جس طرح آپ نے بات کی، اور اگلے میں اگلا تیاری کر کے آ گیا، اس نے آف اسٹرک پہ اوے سوئنگ کروانی شروع کر دی، ہماری کرکٹ ختم ہو گئی۔ تو جب یہ اس پی ایس ایل میں جہاں پہ آپ کو تیسرے درجے کے بالرز کو کھیلنا مل رہا ہے، اور تیسرے درجے کی کرکٹ آپ کھیل رہے ہیں، دوسرے کی بھی نہیں اور پہلی تو بہت دور ہے، تیسرے درجے کی کرکٹ میں اگر آپ پرفارم نہیں کر پا رہے اور دوسرے میچ میں آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو آپ انٹرنیشنل کرکٹ کو کیسے سرو کریں گے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ ہم نے دیکھا نیوزی لینڈ کے اگینسٹ، دیکھیں آپ وہاں پہ بھی جا کے آپ کو وائٹ واش ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا چیمپئنز ٹرافی، اور اس سے پہلے جو کمپٹیشن تھا 3 نیشن جو ٹرینگولر ہو رہی تھی، اس میں ٹوٹلی نیوزی لینڈ نے ہمیں ڈومینیٹ کیا، کیونکہ وہ ایک سسٹم سے نکلے ہوئے بالرز ہیں، اور انہوں نے ہمارے جتنے بھی بیٹسمین تھے ان کو ٹوٹلی آؤٹ کلاس کر دیا۔ یہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی دیکھا ہے۔ اور رہی بات آپ جس بالنگ پہ بینک کر رہے ہیں، جس میں فہیم اشرف کو آپ لے گئے، محمد علی کو لے گئے، ان کو تو ایون کہ گھاس والی پچیں جہاں پہ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیراڈائز ہے بالرز کے لیے، وہاں پہ ان کو بال کنٹرول کرنا مشکل ہو رہی تھی، جس میں جہانداد کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں یوسف کے ساتھ ایک پروگرام کر رہا تھا جو کہ کوچ تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے، تو کہتے میں نے پوچھا کہ کون سا ایسا پلیئر ہے جس میں تھوڑا سا آپ کو نظر آیا، کہتا ہے جہانداد خان مجھے لگا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے ایکسپوز ہو گئے، اور آپ کا کیا ویژن ہے، کیا آپ کے آئی بال ہے، یا آپ کی کیا وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ایگل آئی ہے کہ آپ کو پلیئر اسیس کرنا بھی نہیں آتا۔ تو اس طرح کا اگر مائنڈ سیٹ یا اس طرح کی کیلکولیشن یا میتھمیٹیکلی آپ لے کے چلیں گے تو آگے تو اندھیرے ہی اندھیرا۔ دیکھیے وہاں پہ جو پلیئرز آپ کو سلیکٹ کر کے بھیجے گئے، جس کو آپ حسن نواز کو کروا رہے ہیں، سمد کو لے کے چلے گئے ہیں، اب یہ کرکٹ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم سے تو بہت زیادہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، کہ ایک بندہ جو یہاں ڈیڈ وکٹس پہ، جہاں بال سیم نہیں ہوتی، جہاں بال رائز نہیں ہوتی، باؤنس نہیں ہوتا، وہاں کا لڑکے کو اٹھا کے وداؤٹ این اسکل آپ نے کھڑا کر دیا، جہاں پہ ہر انچ پہ بال رائز ہو رہی ہے، باؤنس ہو رہی ہے اور سیم ہو رہی ہے، وہاں پہ اس کے پاس تو اس بال کو کھیلنے کی اسکل ہے ہی نہیں ہے۔ دیٹس وائی یہاں پہ آپ کو بال ملتا ہے اسی ہائٹ پہ، اسی رینج میں جس پہ آپ کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بیٹنگ کرنے کے لیے پریڈکٹ بالنگ اویلیبل اور تیسرے درجے کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جس نیوزی لینڈ کی آپ نے بات کی ہے، اس نیوزی لینڈ نے آپ کے خلاف پہلے دوسرے درجے کے پلیئرز کھلوائے ہیں، اور اگلے میچوں میں تیسرے درجے کے پلیئرز کھلوائے ہیں جو ان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیل ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بھی آ کے آپ کو ایکسپوز کر دیا، اور ون سائیڈڈ میچ آپ سے جیتے ہیں انہوں نے۔ یہ آپ کا سسٹم ہے جو آپ کو پروڈکٹ پروڈیوس کر کے دے رہا ہے، اور وہی پروڈکٹ آپ کو اس پی ایس ایل میں نظر آ رہی ہے۔ اس میں ٹیکنیکل بات ہے مجاہد صاحب۔ لیکن میں یہاں پہ آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، دیکھیں یہ تو بات ہو گئی آپ کے ایمرجنگ پلیئرز، آپ کے اس میں بالنگ بھی کہہ لیں، بیٹنگ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئے، ٹوٹلی ایکسپوزڈ۔ اب اگر میں یہاں آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ لنک کس چیز کو کرتی ہے، آپ کے سسٹم کو چیلنج کر رہی ہے نا، کہ آپ کا سسٹم اتنا ویک ہے، آپ نے کرکٹ کو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے، اور کوالٹی کی بجائے آپ کوانٹٹی کی طرف چلے گئے ہیں۔ آپ سسٹم کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ سسٹم کون سا ایسا میتھڈ استعمال کرے جس سے ہماری جان چھوٹے ایسے پلیئرس ہیں جن کو ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ان کی ٹیکنیک کو، ان کی بالنگ سٹائل کو؟ آپ ایون اس پی ایس ایل 10 میں اگر آپ نے تھوڑا سا کریٹیکلی آبزرو کیا ہے تو حسن اور محمد عامر کی ریپلیس بھی نہیں نظر آ رہی۔ میں آپ کو اس کا ایک سمپل بتاتا ہوں جی۔ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ جتنے پلیئرز کو ہم نے ایمرجنگ ہوں یا جو پلیئر ہمارے جس وقت ہیں، تو وہ بیس کہاں سے کر رہے ہیں؟ T20 سے، سلاگر سے۔ آپ ایک کیمپ لگا رہے ہیں، عبدالرزاق کو دے رہے ہیں کہ جی آپ سلاگر تیار کر کے دیں ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جو اس کا جو اردو ترجمہ ہے یا پنجابی ترجمہ ہے، یا جو میرے پاکستانی ہیں جن کو یہ بڑی آسانی سے بات سمجھ آتی ہے کہ ہم ٹلے تیار کر رہے ہیں، دگڑ مگڑ کرکٹ جس کو کہتے تھے نا ہم، اکڑ بکڑ دگڑ مگڑ کے یہ جناب جا کے الٹی سیدھی ہٹیں مارے گا، وہ بھائی یہاں تو مار لے گا۔ یہ آپ بات کریں، مجھے ایک چیز نہیں یہاں پہ بھی نہیں لگ رہی، اگر آپ پورے
پی ایس ایل کو اٹھا کے دیکھ لیں, جن اکڑ بکڑ میں وہ 80-90 پورے 100 پلیئرز پہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں, ان کو تو یہاں پہ بھی کھیلنا نہیں آ رہا. T20 کو میرٹ بنایا, بندہ T20 میں سرو کر رہا ہے, T20 میں سکور کر رہا ہے, لوکل کرکٹ میں سکور کر رہا ہے جو آپ کی کلب لیول کی کرکٹ ہے, وہاں سے آپ نے اٹھایا اور انٹرنیشنل کھلا دیا. اب وہ بندہ جو ہے اس کے پاس تو ٹیکنیک ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, جس وقت یونس خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا, یونس خان کی کپتانی میں 2009 میں 2009 میں آپ کے پاس کتنے سلاگر تھے اس ٹیم میں؟ ایک بھی نہیں تھا. نہیں تھا نا؟ ایک بھی نہیں آپ تھا. نے دیکھیں اس میں مصباح بھی تھا, اس میں فواد عالم ایون تھا, جن کو آپ T20 کا سمجھتے نہیں, دائرہ نہیں ٹپا ٹھیک ہے, سکتے. آپ نے ورلڈ کپ جیتا اس لیے جیتا کہ وہ پلیئرز وہ تھے جو اکارڈنگ ٹو سچویشن, اکارڈنگ ٹو بالنگ, اکارڈنگ ٹو پچ کھیل سکتے تھے. اگر پچ چینج ہوگی ہے, ٹیم چینج ہوگی ہے, بالنگ چینج ہوگی ہے, بالنگ اگر نئے ایک بات, ایک ایڈوانٹیج تو ہے ویسے کہ ہم نے آسٹریلیا کو ٹیسٹ سیریز وہاں پہ ماری, انگلینڈ کی سرزمین پہ, پھر ہم چیمپئنز ٹرافی بھی اسی سرزمین پہ جیتے, پھر 2009 میں جیسے آپ نے بتایا کہ 2000 میں ہم T20 کا ورلڈ کپ بھی جیتے. وہ سرزمین تو ہمیں راس ہے. سرزمین تو چلیں ایک راس ہونے کی بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اس سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ فیکٹر ہے اسکل کا, کہ مصباح کی آپ نے ذکر کیا, یونس کا ذکر کیا, یوسف تھا, یہ سعید اجمل تھا, عمر گل تھا. اب سعید اجمل کو وکٹ کی ضرورت ہے کہ کس وکٹ پہ وہ بال کرے گا, کسی پہ نہیں ہے. عمر گل کو وکٹ کی ضرورت ہے کہ اس کو ایک فیوریبل وکٹ چاہیے, یا انضمام الحق کو, یا محمد یوسف کو, یا مصباح الحق کو, ان کو ضرورت ہے کہ جی سیدھی وکٹ ہوگی تو سکور کریں گے. ان کے لیے تو بڑا سمپل میتھڈ ہوتا ہے, بڑی کرکٹ کو آسان رکھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ سچویشن ریڈر. اسکل تھی نا میرے پاس, اگر اسکل ہے. اب میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتاتا چلوں. آج ہوتا کیا ہے, یہ بڑی ہی سمپل ہے ٹو انڈرسٹینڈ. اگر یہ میرا پی سی بی اور میری مینجمنٹ اس کو سمجھ لے, اس سے آسان بات نہیں ہو سکتی کہ کرکٹ ایک بیٹل فیلڈ ہے, ایک بیٹل فیلڈ ہے, اور اس میں جنگ ہے, دو ٹیمیں آپس میں جنگ لڑیں گی. اب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے پتہ ہے کہ مجاہد صاحب کے پاس یہ گنز ہیں, یہ ٹینک ہیں, یہ جہاز ہیں, پتہ ہے مجھے, کیونکہ آپ پچھلے میچ میں استعمال کر چکے ہیں, تو میرے پاس اس کا کاؤنٹر موجود ہے. اگر آپ اگلے میچ میں آتے ہیں, میرے پاس نئی ٹیکنیکس ہیں, میں نے کوئی نیا فارمولہ لگا دیا ہے, تو آپ کے پاس تو اس کا توڑ ہی نہیں ہے. ہماری کرکٹ وہیں کھڑی ہے. اسکل, کوچنگ, سلیکشن پتھیٹک ہے. آپ کا جو بندہ, ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ ایگل آئی کہاں, او بھائی وہ خود کرکٹر نہیں ہے, خود اس کی جگہ نہیں بنتی تھی. وہ آپ ریاض کی اپنی جگہ نہیں بنتی تھی, کسی میں کھیل رہا ہے, کسی میں نہیں کھیل رہا ہے. اگر کھیل رہا ہے تو 12 دے رہا ہے. اب آپ اس کو کہیں گے جی فاسٹ بالر. کنٹرول دیکھیں, اس وقت کنٹرول تو بیوروکریٹس نے کیا ہوا ہے نا, آپ کی ہائی جیک کیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں سوری ٹو سے دس ورڈ کہ آپ کی جتنے بھی سسٹم کو ہائی جیک تو بیوروکریٹس نے کیا ہوا ہے, جن کو کرکٹ کی الب بے کا نہیں پتہ. شاید اکا دکا میچ کھیلے ہو کبھی زندگی میں کلب لیول پہ یا اس سے بھی تھوڑی اس اوپر لیول پہ, لیکن جو ایک اویئرنیس کرکٹ کا جو نالج ہے یا گیم اویئرنیس ہے, اس کا ایک لیول ہوتا ہے, اور اس لیول تک تو یہ پہنچ ہی نہیں سکتے. جو کرکٹر ہے جی, گیم, دنیا کی کوئی گیم, اٹس ناٹ اسپیشلی فار دا کرکٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فار دا آل گیمس. کیا ہوتی ہے, یہ ایک سائنس ہے. اس وقت یہ ایک سائنس کا درجہ ہے. اس میں میڈیکل آ رہا ہے, اس میں آپ کی نیوٹریشن آ رہی ہے, اس میں آپ کے بایو مکینکس آ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے, یہ سب سائنس ہے. پھر بیہیویئر آ رہا ہے, پلیئرز کا بیہیویئر آ رہا ہے. آپ اپنے لائف اسٹائل آ رہا ہے. آپ اپنے کپتان کو بات کرتے سنیں یار, مطلب نہیں وہ ہم تو بڑا نہیں, میں آپ کو ایک اسپیشلی نہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری ایک سائنس ہے. اب آپ نے اٹھایا ایک بیوروکریٹ کو, بہت اچھا بیوروکریٹ ہوگا, لیکن گیم سینس کے بارے میں کیا جانتا ہے, انسانی اور پلیئر کے بیہیویئر کے بارے میں کیا جانتا ہے. جب وہ خود نہیں جانتا تو اس کی سلیکشن بھی ویسی ہی ہوگی. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں سسٹم میں آتے ہیں بڑے پاورفل بن کے, لیکن جب ان کو جواب دینا پڑتا ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے تو اس وقت وہ آپ پہ ڈال دیتے ہیں. یہ
کیمرہ مین پہ ڈال دیتے ہیں، وہ اس پہ ڈال دیتا ہے، وہ اس پہ ڈال دیتا ہے. اسی طرح ہماری کس طرح ڈال دیتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک سفارشی ہے، لانے والا بھی سفارشی ہے، کام کرنے والا بھی سفارشی ہے، پیسہ کھا رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ وہ کیسے ڈالیں گے؟ اگر میں نے کسی بندے کو ہائر کیا اور میں خود ایک پروفیشنل ہوں اور میں ڈیزرونگ آدمی ہوں، میرٹ آیا ہوں، تو میں آپ کی بات کیسے سنوں گا؟ آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری سلیکٹر کی ہے تو آپ کہیں جی کوچ ذمہ دار ہے؟ تو مجھے پتا ہونا چاہیے نا کوچ کی. ہم نے ایسا ہوتا دیکھا ہے یہ محسن بات ہے نا صاحب. کہ مطلب وہ جو بندہ ہے وہ خود جو سلیکٹ کر رہا ہے وہ بھی میرٹ پہ نہیں ہے، جو سلیکٹ ہو رہا ہے وہ بھی میرٹ پہ نہیں ہے. تو کیسے پاسبل ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سنسیئر ہو جائیں اور یہ سوچ لیں کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں. آیا ہمارا بلڈ ہمارا سنسیئر ہے، جو ڈی این اے ہمارا پوری طرح سنسیئر ہے. اگر کوئی بندہ میرٹ پہ دیکھیں نا، اگر ہم ڈی این اے میں مار کھا رہے ہوتے تو ہم 5-5 6 گیمز میں ورلڈ چیمپئن نہ ہوتے. ہم نے ورلڈ چیمپئنز رہے ہیں اور وہ کسی سسٹم میں تھے. جس وقت آپ نے کرکٹ کھیلی ہے اس وقت مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس وقت آپ پاکستان کھیل رہے تھے تو بینچ پہ کون کون بیٹھا تھا؟ دیکھیں مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، بینچ پہ میرے رائٹ سائڈ پہ جوید میاں ہوتا تھا، لیفٹ سائڈ پہ سلیم ملک ہوتا تھا. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر وراٹ کوہلی کی بات کریں تو لیفٹ سائڈ پہ سچن ٹینڈولکر تھا اور لیفٹ پہ ڈریوڈ تھا، بیچ میں آگے فٹ ہوا. اس لیے آپ کا جو اورا ہے، آپ کے پلیئرز بڑے امپیکٹفل پلیئرز، جیسے میں نے آپ کو پلیئرز کا نام بتایا، ان کا اورا ہی کافی ہوتا ہے، ان کی موومنٹ ہی کافی ہوتی ہے، ان کا وے آف پلینگ یا مائنڈ سیٹ جو ہے وہی کافی ہوتا ہے آپ کو گروم کرنے کے لیے. اس میں پتہ کیا جی، اس میں مجاہد صاحب بات پتہ کیا فرق پتہ کہاں ہے؟ جن پلیئرز کا آپ نے نام لیا اورا، اس وقت سب کا ہی سیم اورا تھا. اس وقت اگر آپ کے پاس بالر آ رہا ہے، آپ کسی بالر کا نام لے لیں، ایک وقت میں عمران کھیل رہا ہے، وسیم کھیل رہا ہے، وقار کھیل رہا ہے، عاقب کھیل رہا ہے، مشتاق کھیل رہا ہے، عبدالقادر کھیل رہا ہے، اس میں کس کا اورا کم ہے؟ ایک سے ایک بڑھ کے ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالر دوسرے سے کم ہے. نو، ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہے، ہر ایک کا اپنا اورا ہے. آپ نے بات شروع کی آنیسٹی سے، سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی. اگین میں آتا ہوں، سلوشن یہ ہے کہ آپ اس اپنے سسٹم پہ واپس چلے جائیں جس سسٹم کو چھوڑ کے آپ آ گئے ہیں. جس سسٹم پہ آپ کا وہ ڈپارٹمنٹس تھے، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس تھے، اب بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، لیکن وہاں پہ وہ سکل، وہ سنسیئرٹی، وہ کوچنگ، وہ سسٹم نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹس آ گئے ہیں جو پروفیشنلی اس کو، وہ ہو سکتا ہے، میں کسی پہ فنگر پوائنٹ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ٹیکسیشن کے لیے یا اپنے سسٹم کے لیے، مطلب اپنی ڈاکومنٹیشن کے لیے انہوں نے ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں. لیکن جس وقت حبیب بینک کھیلتا تھا، جس وقت نیشنل بینک کھیلتا تھا، جس وقت پی آئی اے کھیلتا تھا، جس وقت یو بی ایل کھیلتا تھا، یہ ٹیمیں ہوتی تھیں. ان کے ٹیموں کے کپتان ہوتے تھے. ان کا ایک پورا پلیئر کو سلیکٹ کرنے کا، آپ نے جب قائد اعظم کھیلنا ہے یا ولز کپ کھیلنا ہے، یا جس وقت آپ نے ان ڈپارٹمنٹ میں حبیب بینک میں آپ نے خود سرو کیا ہے، حبیب بینک میں سلیکٹ ہونا مین اب پاکستانی ٹیم میں سلیکٹ ہوئے ہیں. آلموسٹ Yes. کہ یو آر دیر. ون کہ اگر آپ پی آئی اے کھیل رہے نیچے ہیں ہے. یا حبیب بینک کھیل رہے ہیں، اسپیشلی حبیب بینک کھیل رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ کسی وقت بھی پاکستان کھیل لیں گے. تو اس وقت، جس وقت وہاں پہ، اب کیا ہے سلوشن؟ یہ ہے کہ کمپٹیشن پیدا کریں، اسکلفل کمپٹیشن پیدا کریں، T20 کی جان چھوڑیں، پلیئرز کو اچھے لیول پہ تیار کریں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سلاگر وہی سلاگر سے کبھی کوئی دنیا ٹیم جیتی ہے؟ وہ ایک میچ میں کسی ایک بندے کو آخری 3-4 اوورز میں بندے کی ضرورت ہوتی ہے، 11 بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ جا کے تو الٹی سی دیٹے ماریں گے. اس سے کرکٹ نہیں کھیل سکتے آپ، نہ ہی کوئی مارنے دیتا ہے. تو آپ کو اپنے اس سسٹم پہ واپس جانا پڑے گا جہاں سے آپ بہترین کرکٹر نکال رہے تھے. وہ بالکل اچھا سسٹم تھا، بہترین سسٹم تھا. اور آپ کو پی سی بی میں جو اپنی سلیکشن ہے وہ میرٹ پہ لانی پڑے گی. 2-3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، آگے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ آپ کا مینٹور کون ہے؟ وہاب ریاض لاکھوں روپے لے رہا ہے، لاکھوں نہیں لے رہا. اچھا، یہ بات جگہ ہر کیا پلیٹ فارم پہ اسکل، ہو رہی ہے. نہیں پیسے میں لینا، پیسے کی نہیں بات کر رہا، پیسے لینا کوئی بری بات نہیں ہے.
میری بات پیسے لینا بالکل بری بات نہیں ہے، دینے چاہیے پیسے. آپ کسی پروفیشنل کو پیسے دیں گے تو اس سے کچھ لیں گے، لیکن دیر مسٹ بی اے پروفیشنل. کیا کرائٹیریا ہے مینٹور کا اس کے پاس، وہاب ریاض کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ وہ تو ایک سائنس ہوتی ہے جس میں نے آپ کے مائنڈ کو بھی کرنا ہے، آپ کے بیہیویئر کو بھی کرنا ہے. اس کا کون سا اپنا اس کے پاس اسپیشلٹی ہے؟ ان بیوروکریٹس کے پاس کیا اسپیشلٹی ہے کہ وہ کرکٹ کو آ کے سرو کر رہے ہیں؟ ان سلیکٹر جن کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں، سلیکٹر آپ کا کبھی آ جاتا ہے وہاب ریاض، صبح وہ مینیجر ہوتا ہے، شام کو وہ سلیکٹر ہوتا ہے، اگلے دن وہ مینٹور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ منسٹر بن جاتا ہے. اور کوئی بندہ نہیں ہے اس میں. پھر ایک چھوٹی سی بات، پھر اس کے بعد آپ کے اسد شفیق ہے، کیا کرائٹیریا ہے جی اس کے پاس؟ ابھی ریسنٹلی کرکٹ چھوڑی ہے، اس کو چھوڑی آپ ہے کہہ رہے اور ہیں سلیکٹر بنا دی ہے. وہ انہی دوستوں میں وہ جا کے بیٹھا ہے جن لوگوں کو وہ کھیلتا رہا، انہی کو عبدالرزاق سلیکٹ جو کر ہے رہا ہے. اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سٹرائک فورس تیار کر دیں. بھائی کیسے؟ کیا وہ انٹرنیشنل وہ ماڈرن کرکٹ کو جانتا ہے؟ تو یہ چیزیں جب تک آپ میرٹ پہ سوچنا پڑے گا، ادروائز اگر آپ میرٹ پہ یہ اپنی مینجمنٹ کو نہیں لے کے جائیں گے، سلیکٹر، کوچ، مینجمنٹ اگر آپ پروفیشنل ہائر نہیں کریں گے اور ایمانداری سے نہیں کریں گے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حال آپ نے ہاکی کا کیا ہے، جو حال آپ نے اسکواش کا کیا ہے، اگر آپ کہیں گے نا دوبارہ لے لیں گے، اگر آپ پورا زور لگا لیں اگلے 10 سال بھی، تو آپ ہاکی کو ریوائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس ویور ہے ہی نہیں ہے. جتنی مرضی اچھی ہاکی کھیلنا شروع کر دیں، میں ہاکی نہیں دیکھوں گا، میں چھوڑ چکا ہوں. تیسری نسل آ گئی میری، یہ دوسری نسل ہے جو کرکٹ نہیں دیکھ رہی. آپ کو وارن کر رہا ہوں، دوسری نسل ہے جو کرکٹ نہیں دیکھ رہی. اگلی نسل کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ 4 ورلڈ کپ بھی لا کے دے دیں گے تو یہ ویور آپ کا واپس نہیں آئے گا. یہ قیمتی بات ہے. خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. جس طرح محسن صاحب نے بات کی کہ آپ کی کرکٹ بھی ہاکی کی طرح ریورس لگنا شروع ہو جائے گا، پھر اس کو ریوائز کرنا پھر بہت دیر ہو جائے گی. تو خدا را اپنی سلیکشن آپ کے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں اور اپنی سلیکشن کمیٹی کا معیار ٹھیک کریں، پلیئرز کی سلیکشن کا معیار ٹھیک کریں، اور خاص طور پہ وہ بیوروکریٹس جو آپ نے سسٹم میں لا کے بیٹھا دیے ہیں، انہوں نے کرکٹ کا ستیہ ناش مار دیا ہے. اس طرح کے پلیئر نہیں ڈیولپ ہو رہے جس طرح کے پلیئر ہمارے زمانے میں ڈیولپ ہوتے تھے. اب تک کے لیے کرک لاک کو اجازت دیں. ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ اپنی جو انٹرنل فیلنگ کے ساتھ ساتھ اس طرح کی انفارمیشن جس طرح محسن صاحب نے بات کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.